$90 पे, $10 कम हो गया है। और ये कितने पे दे रहे हैं आप आज डीजल और पेट्रोल? डीजल दे रहे हैं 146 रुपए, $100 महंगा हो गया है, 146 रुपए लीटर पे। और पेट्रोल दे रहे हैं 236 रुपए लीटर। इंटरनेशनल मंडी में कम हो गया है, लेकिन ये पेट्रोल 150 से गया है 236, डीजल 146 से गया है 248 पे। और गैस की कीमतें अभी बढ़ रही हैं और IMF कह रहा है कि ये 250% बढ़ेंगी सर्दियों तक। जो आम आदमी को इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है वो आटा है। आटा दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 5 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ है। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या हुआ 5 महीने में कि वो किधर से किधर कीमतें चली गई हैं। मैं आपके सामने बता रहा हूँ, और ये सिर्फ सारी चीज़ और कीमतें ले लें। चावल गए हैं 100 रुपए से 225 रुपए पे। दालें गई हैं, जो आम आदमी, मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो आम आदमी जिसके ऊपर रहता है, 225 रुपए से 360 रुपए पे गई हैं दालें। जो घी है, पाम ऑयल जो हम हमारे ज़माने में इंपोर्ट करते थे वो $1700 था, आज वो नीचे आके $1000 पे आ गया है। कम हो गई आलमी मंडी में जो हम इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल। हमारे दौर में 450 रुपए था, आज है 560 रुपए। मैं फिर से वो कह रहा हूँ, वो जो चीज़ें आम आदमी इस्तेमाल करता है। इन्फ्लेशन, ये जो सबसे इसकी जो फिगर है जिसको कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, अप्रैल के अंदर 18% थी जब हम छोड़ के गए, आज है 45%। सारा इन्होंने हमारे ऊपर कैंपेन चलाई कि बहुत महंगा हो गया पाकिस्तान, महंगाई हो गई, लोगों का गुजारा मुश्किल है। साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनका पेड मीडिया, लिफाफे, मीडिया हाउसेस जो इस कैंपेन और प्रोपेगेंडा में शामिल थे, उन्होंने हर रोज़, आप उठा के देखें अखबार, हर रोज़ अखबार में पढ़ो कि जी ये महंगाई हो गई। लोग, हम कहते गए कि आलमी महंगाई है। मैं कहता गया कि दुनिया के अंदर एक कोविड-19 के बाद एक कमोडिटी सुपर साइकिल आया, दुनिया में महंगाई होगी। मैं हर जगह बताता गया। इन्होंने मुसलसल महंगाई मार्च, धरने दो, गवर्नमेंट गिराओ, ये लोगों का माशी कत्ल कर दिया। आज ये सोच लें कि ये जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, ये सबसे ज़्यादा वो अल्लाह ने इनको एक्सपोज किया है, क्योंकि इनका मकसद तो था ही नहीं, महंगाई दूर करना तो इनका मकसद था ही नहीं, वो तो एक बहाना था। इन्होंने अपने करप्शन के केसेस बचाने थे, जो 1100 अरब रुपए के 1100 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो 60% कैबिनेट ज़मानत पे है। इनकी जनाब 18% से सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स गई है 45% पे। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है। कौन सा क़यामत आई थी? मैंने आपको बता दिया हमें क्या मिला था और इनको क्या मिला है। ये कैसे जस्टिफाई करते हैं? फिर आगे चले जाएं। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। मतलब ये कि जो हमारा 17 साल के बाद हमने उस जगह से मुल्क जो इधर छोड़ के गए थे, उधर से निकाल के हमने जो पाकिस्तान की जो रेट थी, ग्रोथ रेट थी, जो दौलत में इजाफा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, हमारे आखिरी 2 साल में 5.6% और चौथे साल के अंदर 6%। 17 साल के बाद ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ थी, 17 साल के बाद। अब ये मुझे बताएं कि आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 0.6% पे ग्रोथ रेट चली गई है, यानी वहाँ से गिर के नीचे आ गई है। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ रेट क्यों गिरेगी? मैं अब आपको बताऊं।
جو ٹیلی فون کی انڈسٹری اور جو گاڑیوں کی انڈسٹری ہے اس میں 50% وہ بند ہو گئی ہے، یعنی وہاں بے روزگاری اب پھیل رہی ہے۔ اس کا جب انڈسٹری بند ہوتی ہے تو اس کا صرف یہی نہیں مطلب کہ بے روزگار ہوں گے، ٹیکس کے اندر کمی ہے۔ ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کا، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے اپریل میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے سبسڈائز کیا تھا پٹرول اور ڈیزل، ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچایا ہوا تھا، اور کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا تھا آمدنی میں۔ ان کے اب یہ جو بند ہو رہی ہے، کار کی انڈسٹری آدھی پہ فنکشن کر رہی ہے، 50% بند ہو رہی ہے۔ ٹیکسٹائل جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے، ایکسپورٹس جس میں بڑھتی ہیں، وہ 20% بند ہو رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اور کم ہو جائیں گی۔ جب ایکسپورٹس کم ہوں گی اس کا مطلب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے۔ جب ڈالر کم آنے شروع ہوں گے بیرونی ملک کا خسارہ بڑھ جائے گا۔ جب وہ خسارہ بڑھے گا روپے کے اوپر اور پریشر پڑ جائے گا۔ تو ٹیکسٹائل 20% انڈسٹری بند ہو گئی ہے۔ سیمنٹ 34% سیمنٹ سیلز کم ہو گئی ہیں۔ پٹرول جس کے اوپر بھی گورنمنٹ پیسہ بناتی ہے، جب پٹرول زیادہ بکتا ہے تو گورنمنٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 22% پٹرول مہنگائی کی وجہ سے وہ کم ہو گیا۔ اور اب جو دو چیزیں ہم پاکستان فیس کر رہے ہیں، ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف بے روزگاری، جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور IMF اب کہہ رہی ہیں کہ پاکستان انتشار کی طرف جا رہا ہے، سول انریسٹ کی طرف جا رہا ہے، سری لنکا والے سچویشن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ تو میں آخر میں اب جو جس کی وجہ سے میں نے یہ آج آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی تھی، میں جو آپ کے سامنے اب چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ ایک میں آپ کو فگر دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے انٹرنیشنلی ایک ملک کی رسک ہوتی ہے، یعنی اگر ہم اس ملک کو قرضہ دیں تو وہ کیا چانس ہے وہ قرضہ واپس کرنے کی، اس ملک کو وہ کیا اس کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ قرضہ واپس کر سکتی ہے۔ پاکستان کی جو فائنینسنگ ہے، یعنی ہمیں ہر سال، اس سال ہمیں 30 ارب ڈالر ہمیں فائنینس کرنا ہے، یعنی 30 ارب ڈالر کی ہم نے جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں، ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں، ان کی قسطیں ہیں، ان کے اوپر جو سود دینا ہے، وہ ہے 30 ارب ڈالر۔ IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کا جو ملا کے بھی ہمارے پاس پیسہ آئے گا نا، کیونکہ ہم نے IMF ڈیل سائن کر دی ہے، وہ بنے گا 8 ارب ڈالر۔ باقی 22 ارب ڈالر ہمیں دنیا سے فائنینس کروانا ہے۔ اب یہ جو میں اپنی جو مجھے خطرہ اب نظر آ رہا ہے، میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے، جو رسک ریٹنگ ہوتی ہے نا، جو انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں، کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں، موڈیز، فچ، یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی یہ ہمارے دور میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ پازیٹیو تھی، جب سے ہم گئے ہیں وہ نیگیٹو پہ آ گئی ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اب سکت نہیں ہے قرضے واپس کرنے کی۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا، اور میں پھر سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے۔ اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا، اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہونے دی، کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے، یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف، میں نے تب کہا اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا، یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ۔ معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ۔ جیسے ہی آپ کا سیاسی استحکام بکھرتا ہے، معیشت بھی بکھرتی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ ذرا آپ کو فگر دیتا ہوں کہ ہماری رسک ریٹنگ 4 مارچ کو 5% تھی،
یا صرف 5% لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قرضے یعنی واپس نہیں کر سکیں گے، یعنی رسک ہے پاکستان، صرف 5%. جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں، 4 دنوں کے اندر وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی، صرف کیونکہ جیسے ہی ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، دگنی ہوگی رسک ریٹنگ. اور آج کیا ہے؟ آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے. 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا $30 ارب کی فائنینسنگ کروانی ہے، اس کو فائنینس کرانا مشکل ہو جائے گا. جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22.7%. میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت، کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں، ملک سنبھالا نہیں جا رہا. ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی. ہماری جو اکانومی ہے، جو ہماری معیشت ہے، یہ اب نیچے جائے گی. اور نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے، نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر. اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے. سازش تو انہوں نے کر دی، اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے. اب رمضان شوگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو. ایف آئی اے کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا، وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے، جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی نہیں ہے. وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ، ملک کو یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں. تو آج میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے، اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے جس طرف جا رہی ہے چیزیں مہنگی. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے، ان کی رپورٹ میں ہے. ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے. فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں. جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بحران بڑھتا جائے گا. اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ وقت آ جائے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے. میں آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کیسز کی بارش ہوئی ہے، کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس، اور ہر دوسرے دن کوئی نئی ایف آئی آر، اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے. میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے اندر جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس سے ملک نہیں سدھرنے لگا. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشسٹ ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے، یہ ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے. اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح دیوار کے خلاف لگایا جا رہا ہے. میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا. اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو. پاکستان پائندہ باد.